अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मॉर्निंग बेल के इस हफ्ते के पहले शो के साथ मैं हूं फहद हुसैन ख़ान। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे आज इम्पॉर्टेंट इवेंट की। मॉनेटरी पॉलिसी की आज अनाउंसमेंट होने वाली है। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगले 2 महीने के लिए शरह सूद का ऐलान करने जा रहा है। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो जो 70% जो एनालिस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स हैं, फंड मैनेजर्स, इंस्टीट्यूशंस के जो डिफरेंट हेड्स हैं, उनके हिसाब से जो सर्वे कंडक्ट किया गया है उससे पता ये चलता है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है मॉनेटरी पॉलिसी उसको अनचेंज रखेगा और जो पॉलिसी रेट है इस वक्त 7% पे उसी लेवल पे उसको अगले 2 महीने के लिए जो है बरकरार रखेगा। मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है मुस्बत न्यूज़ होगी अगर स्टेट बैंक जो है अगले 2 महीने के लिए जो शरह सूद है उसको करंट लेवल्स पे जो है बरकरार रखता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें जब जुलाई के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे 9.3% तक, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि शायद जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है वो मुल्क के अंदर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि स्टेट बैंक जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ाए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो है अगस्त के अंदर इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस हुआ, काफ़ी हद तक कम हुआ, 9.30 से 8.21% पे आ गया। उसके बाद इस वक्त जो राय पाई जाती है वो यही है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी की आज जो अनाउंसमेंट है उसके अंदर स्टेटस को मेंटेन रखा जाएगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इंटरेस्ट रेट जो है 7% पे अगले 2 महीने के लिए बरकरार रखा जाएगा। अब देखते हैं कि आज की जो मीटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी उसके अंदर आया इंटरेस्ट रेट जो है अनचेंज रहता है या नहीं। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कल अपोजिशन पार्टीज़ का जो इजलास हुआ है उसके अंदर काफ़ी जो पॉइंट्स है उसके ऊपर जो है कंसेंसस हो गया है। जो डिमांड आई है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से, अपोजिशन पार्टी का जो कल इज्तिमा था उसको नाम दिया गया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। उसमें जो डिमांड रखा गया है वो यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो रिज़ाइन करें अपनी पोस्ट से, ताकि जो मुल्क के अंदर जो इस वक्त चीज़ें बज़ाहिर अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सही डायरेक्शन में नहीं है, ताकि बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा होने से पहले ही जो है इमरान खान रिज़ाइन दे दे और कोई और बंदा जो है इस इम्पोर्टेंट पोजीशन पर जो है वो आ जाए। अब देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो इवेंट्स जो है फर्दर अनफोल्ड होते हैं। कल पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से जो डिफरेंट जो एमएनएज एमपीएस की तरफ से जो रिएक्शन आया, कल की जो इजलास था पूरी जो अपोजिशन पार्टीज़ का, जिसके अंदर की जो लीडरशिप थी वो सारी मौजूद थी, जिसके अंदर हमने देखा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी जो है ख़िताब किया और फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने भी जो है उससे ख़िताब किया। काफ़ी इस वक्त मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर भी अब प्रेशर आएगा, प्रेशर बिल्ड होगा, ताकि जो डिलीवरी का जो कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही, ख़ास तौर पे अवामी इशूज़ के हवाले से अगर हम बात करें महंगाई की, ख़ास तौर पे हमने देखा कि किस तरीके से फूड आइटम्स जो है वो महंगे हुए में है। अगर हम बात करें शुगर की तो चीनी जो है जो 55-60 रुपये तक फ़ी किलो में मिलती थी, इस वक्त जो है 90 रुपये से ज़ायद जो है उसकी पर केजी प्राइस चल रही है। कई इलाकों में 100 से भी ऊपर इस वक्त कीमत है। आटे की कीमत हमने देखा कि किस तरीके से जो है बढ़ी। फिर हमने गैस का इस वक्त बहरान देख रहे हैं कि कराची शहर में ख़ास तौर पे जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे घरों में भी इवन गैस जो है वो अवेलेबल नहीं थी, जिस पे मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। उसके बाद थोड़ी बहुत जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुई है, लेकिन ये वो की इश्यूज़ है जिसके ऊपर जो है कल अपोजिशन पार्टीज़ ने जो है अपने इजलास में गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया और काफ़ी जो है
سخت جو ہے ڈیمانڈ سامنے آئی کہ جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ ریزائن کرے اپنی پوزیشن سے اور ان کی جگہ جو ہے کوئی اور چارج سنبھالے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے اس سچویشن کو ٹیکل کرتی ہے۔ بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ پولیٹیکل فرنٹ پہ بہت بڑی اب ہلچل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کیونکہ کل جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے، اس میں جو ہے وہ ڈائریکشن وہ یہی دی گئی ہے کہ اگلے مہینے سے جو ہے احتجاجی ریلیاں جو ہے وہ منعقد کی جائیں گی، اور اس کے بعد جنوری کے مہینے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کیا جائے گا اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے۔ چیزیں بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ بہت زیادہ اس وقت ہیٹ اپ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر۔ ادھر اکتوبر کے مہینے میں FATF کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر جو ہے امپورٹنٹ ڈیسیجن آ سکتا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کو FATF کی جو گرے لسٹ ہے اس کے اندر رکھا جائے یا اس کو جو ہے وائٹ لسٹ میں جو ہے واپس ڈالا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے اب ان بدلتی ہوئی صورتحال میں ڈیل کرتی ہے۔ گورنمنٹ نے نو ڈاؤٹ ایگریسولی کام کیا ہے FATF کے اوپر، لیکن اس وقت صورتحال تھوڑی بدلتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ ہماری نظر رہے گی جیسے ہی کوئی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس فرنٹ پہ تو ہم باقاعدہ سے آپ کو اس پہ جو ہے آگاہ کرتے رہیں گے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف، بات کریں گے مہنگائی کی۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ جو اپوزیشن پارٹیز کا جو مین کرٹیسزم ہے اس وقت گورنمنٹ کے اوپر، وہ مینلی جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو ملک کے اندر جو مہنگائی کی صورتحال ہے، خاص طور پہ فوڈ آئٹمس کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھی ہوئی ہیں اس وقت۔ اگر ہم بات کریں کہ جو SPI کے جو نمبرز آئے ہیں، اسٹیٹسٹکس بیورو نے جو نمبرز جو جاری کیے ہیں، اس کے حوالے سے جو ویکلی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بڑھی ہے تقریباً 0.71% سے۔ اس میں مین جو پرائسز بڑھی ہیں وہ ویجیٹیبلز کی بڑھی ہیں، ٹماٹرز کی اگر ہم بات کریں اس کی قیمتیں بڑھی ہیں، ایگز کی قیمتیں بڑھی ہیں اور ڈفرینٹ کموڈیٹیز کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ تو بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت جو خاص طور پہ جس کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے مہنگائی کے اوپر۔ مہنگائی کی شرح خاص طور پہ فوڈ آئٹمس جو اس وقت بہت زیادہ مہنگے ہوئے ہیں ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے اوپر بہت زیادہ گورنمنٹ کو ایفرٹس کرنی چاہیے، کیونکہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہے اس کا عام عوام کے اوپر، کیونکہ بیسک نیسیسٹی کے آئٹمز ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی کہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہے ان کے اوپر جو ہے اتنا زیادہ ان کی پرائسز کے اوپر اضافہ ہوا ہو۔ کبھی کبھی ٹیمپریری طور پہ اسپائکس ڈیفینیٹلی ماضی میں نظر آیا ہے، لیکن فی الحال جو پرائسز ہیں وہ لگ یہی رہا ہے کہ کنسسٹنٹلی جو ہے اوپر رہ رہی ہیں۔ شوگر کی ہم اگر بات کریں تو یہ 50-55 روپے سے اوپر نہیں جاتی تھی ماضی میں، اگر جاتی تھی تو بہت ہی مختصر دورانیے کے لیے اوپر رہتی تھی اور اس کے بعد جو ہے قیمتیں فوراً نیچے آ جاتی تھی۔ لیکن ابھی اگر ہم بات کریں تو کافی ٹائم سے جو ہے قیمتیں جو چینی کی ہیں وہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں اور 90 روپے سے اوپر جو ہے پر kg اس وقت چینی فروخت ہو رہی ہے۔ ایون کئی شہروں میں جو ہے یہ ریٹ جو ہے وہ 100 اور 110 پہ بھی پہنچ چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس وقت اگر مین جو فوکس کرنا چاہیے وہ ہے کہ جو کموڈیٹیز کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان کو کسی طریقے سے قابو میں لایا جائے اور ان کو کم کیا جائے، کیونکہ ڈیفینیٹلی عوام کی طرف سے ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اوپر جو ہے پریشر گورنمنٹ کے اوپر آ سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر مثبت خبر ہے۔ عاصم باجوہ صاحب کی طرف سے چیئرمین CPEC اتھارٹی جو ہیں ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جو M8 ہے اس کا جو ہے ٹینڈر وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ بہت امپورٹنس ہے اس پروجیکٹ کی، کیونکہ اس پروجیکٹ کے بعد جو ہے گوادر پورٹ کی جو کنیکٹیویٹی ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی اور زیادہ امپروو ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کی پروجیکٹ ہوگا اس CPEC کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے چیزیں فردر جو ہے انفولڈ ہوتی ہیں۔ اس وقت نظر یہی آ رہا ہے کہ بہت تیزی سے
جو ہے سی پیک کے اوپر کام جاری ہے، اور خاص طور پہ چائنا کی طرف سے بھی اس حوالے سے اکنالجمنٹ آئی ہے، وہ بھی فی الحال اس پروگریس کو لے کے کافی انہوں نے بھی جو ہے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ بیچ میں ہم نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جو پروجیکٹ ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے، کیونکہ کسی حوالے سے اس کے اوپر کوئی بات سامنے نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ سی پیک کے اوپر جو ہے تیزی سے کام سٹارٹ ہوا، خاص طور پہ جب سی پیک اتھارٹی کا قیام کیا گیا اور اس کی جو چیئرمین شپ ہے وہ عاصم باجوہ صاحب کے ہینڈ اوور کی گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پروجیکٹ کے اوپر جو ہے اگریسولی کام ہوا، اور نہ صرف کام ہوا بلکہ عوام کو بھی جو ہے اس سے آگاہ کیے رکھا ہے۔ سی پیک اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے عوام باقاعدگی سے اب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو پروگریس ہے سی پیک فیز 2 کے اوپر وہ کن لیولز پہ ہے، کون سے پروجیکٹس ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور کون سے پروجیکٹ ہیں وہ اپنی میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بظاہر ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے M8 کے پروجیکٹ کے حوالے سے، جو کہ ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ اب بات کریں گے مارکیٹس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آغاز کریں گے ہم انٹرنیشنل مارکیٹس کی پرفارمنس کا۔ یو ایس مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں تو جو لاسٹ سیشن تھا پریویس ویک کا، فرائیڈے کا، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ سیلنگ نظر آئی، پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی، پریشر میں تھی مارکیٹ فرائیڈے کے دن بھی۔ خاص طور پہ ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں کنسسٹنٹلی جو ہے اس میں سیلنگ نظر آ رہی ہے۔ ڈاؤ جونز کے اندر بھی ایون جو ہے پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی، اور دونوں جو میجر جو انڈسز ہیں یو ایس کے وہ منفی زون میں کلوز ہوئے۔ مین جو ریزنز ہیں فی الحال وہ یہی سامنے آ رہے ہیں کہ ایک تو بہت زیادہ اوور اسٹریچڈ ویلیویشنز تھی ٹیک سیکٹر کی، اور اس کے بعد جو ہے ایف او ایم سی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ شاید فیڈرل ریزرو جو ہے کوئی خاص پیکیج کے حوالے سے جو ہے اعلان کرے گی، تاکہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ جو مارکیٹ کو جو سپورٹ ہے وہ پرووائڈ ہو سکے۔ لیکن فی الحال ابھی تک اس حوالے سے جو ہے ڈیڈ لاک وہ برقرار ہے اس اسٹیمولس پیکیج کو لے کے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی کس طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں، کیونکہ الیکشن بھی اب قریب ہیں۔ اس کے بعد اکتوبر کا مہینہ ہے، اکتوبر کے مہینے کے اندر اگر ہم دیکھیں سیزنیلٹی فیکٹر تو یو ایس مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر میں رہی ہیں۔ تو اب بظاہر اس وقت جو نظر یہی آ رہا ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر جو پریشر ہے، جو سیلنگ نظر آ رہی ہے، یہ ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے اگلے مہینے کے لیے بھی۔ ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو آج جو ایشین مارکیٹس اوپن ہوئی ہیں ان میں بھی مندی کا رجحان نظر آ رہا ہے، ان میں بھی سیلنگ نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی بھی جو ہے پازیٹیو ٹریگر فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ کووڈ-19 کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کووڈ-19 کے بھی جو کیسز کی تعداد ہے وہ کئی ممالک میں اب دوبارہ سے بڑھنا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ جو کیسز کی تعداد ہے اس میں بھی گروتھ نظر آ رہی ہے، ڈیتھس میں ایون گروتھ نظر آ رہی ہے۔ انڈیا کے اندر بہت زیادہ کیسز کی تعداد ہے، ڈیتھس کا جو ریٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں ویکسین کی تو فی الحال حتمی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا اس سال کے اینڈ تک جو ہے ویکسین وہ اویلیبل ہوگی یا نہیں۔ فی الحال انسرٹینٹی موجود ہے کووڈ-19 کی ویکسین کو لے کے بھی۔ اب اگر ہم بات کریں پاکستانی مارکیٹ کی بینچ مارک KSE 100 انڈیکس کی تو فرائیڈے کے دن مارکیٹ کے اندر تیزی نظر آئی۔ مارکیٹ کے اندر جو ہے نظر یہ آ رہا تھا کہ جو بلش مومنٹم ہے وہ دوبارہ سے ریگین ہو رہا ہے، اور مارکیٹ جو ہے 42,500 کے لیول کے اوپر جو ہے کلوز ہوئی۔ اچھی کلوزنگ ویکلی طور پہ مثبت زون میں کلوزنگ دی ویکلی طور پہ اگر ہم بات کریں۔ اب آج پہلا سیشن ہوگا اس ویک کا، دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے اس ہفتے کا آغاز کیسے کرتی ہے، کیونکہ آج امپورٹنٹ ایونٹ ہے۔ آج اسٹیٹ بینک جو ہے اگلے 2 مہینے کے لیے جو ہے شرح سود کا جو ہے وہ اناؤنس کرنے والا ہے۔ تو آج نظر یہ آتا ہے کہ شاید مارکیٹ جو ہے تھوڑا سائیڈ ویز موو کرتے ہوئے نظر آئے گی، کیونکہ جب ڈیسیجن آئے گا اگر تو اسٹیٹس کو مینٹین رہا تو پاسبل ہے کہ مارکیٹ جو ہے نیکسٹ جو سیشن ہے اس کے اندر سلائٹلی جو ہے اس کو پازیٹیولی لے، کیونکہ لو انٹرسٹ ریٹ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہے کووڈ-19 کی وجہ سے جن کو امپیکٹ پڑا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شارپ جو ہے ری باؤنڈ ہوا اکنامک ایکٹیویٹیز کے اندر۔ اگر ہم دیکھیں ڈفرینٹ سیکٹر کا جو ڈیٹا ہے اس سے نظر یہی آتا ہے کہ وی شیپ ریکوری ہماری اکانومی کے اندر وہ ہو رہی ہے۔ ان ایکٹیویٹیز کو ریکوری کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کا اس سطح پر رہنا بہت ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کیا ڈیسیجن آتا ہے
ہے مانیٹری پالیسی کے حوالے سے، اور مارکیٹ اس کو کس طریقے سے لیتی ہے۔ تو ناظرین یہ تو تھا آج تک کے لیے، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔